नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 15 अक्टूबर की स्पीड न्यूज़। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मंगल को कहा कि जब कौमी सलामती की बात आती है तो सियासत की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और नज़रियाती इख्तलाफात से क़ता नज़र तमाम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। यहाँ हिंदुस्तानी बहरिया के वेरी लो फ्रिक्वेंसी रेडर स्टेशन का संग बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रेडर स्टेशन के क़याम से तेलंगाना कौमी सलामती में अहम रोल अदा करने वाला है। ताहम कुछ तबके VLF स्टेशन पर तनाज़े पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों में ख़दशात पैदा किए जा रहे थे कि इसका मनफी असर पड़ेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि 1990 में तमिलनाडु में भी ऐसा ही एक स्टेशन कायम किया गया था और लोगों के लिए कोई शिकायत या कोई मसला नहीं था। मरकजी वज़ीर मादनियात जी किशन रेड्डी ने रामागुंडम नेवल LFR प्रोजेक्ट के बारे में झूठ फैलाने पर BRS पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया। आज सुबह हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रंगारेड्डी ज़िले के रामागुंडम में बनने वाले नेवल फ्रिक्वेंसी रेडर कम्युनिकेशन सिस्टम का वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के जरिए संग बुनियाद रखना रियासत की इज्जत में इजाफा करेगा। उन्होंने कहा कि मनसूबा दिफाई बहरी जहाज़ों और आबदोज़ों के लिए इंतहाई मुफीद होगा। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि इस मनसूबे को मुख्तलिफ मराहल में मंजूरी मिली और रियासत के जंगलात और साइंस के महकमा ने 2090 एकड़ ज़मीन पर इस प्रोजेक्ट के लिए मुख्तस की है। उन्होंने कहा कि BRS ने इख्तिदार में रहते हुए इसे मंजूरी दी। अब मुखालिफाना रवैये के साथ बात करना पार्टी की दिवालियापन की अलामत है। इख्तिदार में एक बात कहना और अपोजिशन में दूसरी बात कहना मुनासिब नहीं है। BRS के कारगुज़ार सदर KT रामाराव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अब तेलंगाना के अवाम पर इजाफी बोझ डालते हुए बिजली के नरखों में इजाफा करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि जो हुकूमत बिला ताअत्तुल बिजली की फ्राहमी की गारंटी देने से कासिर है वो बिजली के इजाफी चार्जेस की सूरत में सारिफिन को झटके देने को तैयार है। रामाराव ने निशानदेही की कि इख्तिदार संभालने के 1 साल से भी कम वक्त के अंदर कांग्रेस इंतजामिया अवाम पर मजीद दबाव डालते हुए बिजली के नरखों में इजाफा करने के लिए तैयार है। उन्होंने मुफ्त बिजली के वादे के मजाक उड़ाया, ये बताते हुए कि गृह ज्योति स्कीम बहुत सारे अहल शहरियों की पहुंच से बाहर है और बिजली के सिफर बिल कहीं नजर नहीं आते। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल CAT ने मंगल 15 अक्टूबर को तेलंगाना के 4 IAS अफसरान की तरफ से जमा कराई गई दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया, जिसमें इन्हें आंध्र प्रदेश कैडर में वापस भेजने के मरकज़ के फैसले पर रोक लगाने का मुतालबा किया गया था। अफसरान ने तेलंगाना में अपनी मौजूदा पोस्टिंग को बरकरार रखने की कोशिश की थी और प्रत्युष सिन्हा कमेटी के रहनुमा खतूत पर मबनी इनके तबादले के अहकामात को चैलेंज किया था। जबकि ट्रिब्यूनल ने महकमे पर्सनल एंड ट्रेनिंग से नवंबर के पहले हफ्ते तक तबादलों के हवाले से तफसीली रिपोर्ट तलब की है। ट्रिब्यूनल ने अफसरान को यह भी हिदायत दी कि वो मरकजी हिदायत के मुताबिक अगले नोटिस तक अपनी ड्यूटी जारी रखे। तेलंगाना में चंद मकामात पर माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स की इमारत को किराया अदा न करने पर इमारतों के मालिकी ने ताले लगा दिए। एक वाक़या भोपालपल्ली डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में पेश आया, जहां स्कूल की इमारत के मालिक ने किराया अदा न करने पर इमारत को खुफल डाल दिया। इसी तरह का एक और वाक़या सूर्यापेट जिले के हुजूरनगर असम्बली हल्के में वाक़ तेलंगाना माइनॉरिटी रहायशी स्कूल की इमारत को किराए की बकाया रकम अदा न करने पर इमारत के मालिक ने ताले लगा दिया। इस वाक़े के बाद स्कूल के असातिज़ा और तलबा इमारत के बाहर हुकूमत की मदद का इंतजार करने पर मजबूर है। इमारत को बंद करने की वजह से तालीमी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं, जिससे तलबा उनके वालिदैन में तशवीश पाई जाती है। तेलंगाना में DSE 2024 के जरिए मुंतखब उम्मीदवारों की पोस्टिंग्स के लिए काउंसलिंग मुलतवी कर दी गई। महकमा तालीमात ने ऐलान किया कि रियासत गैर सतह पर असातिज़ा की जायदादों के लिए काउंसलिंग को मुलतवी कर दिया गया है। बताया गया कि तकनीकी वजूहात की बुनियाद पर यह फैसला लिया गया। नई तारीख का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। DSE में मुंतखब असातिज़ा को तकर्रुरात नामे पहले ही हवाले किए जा चुके हैं। 1066 नए टीचर्स को मंगल को पोस्टिंग दी जाने वाली थी और उसके लिए काउंसलिंग की जाने वाली थी। ताज़ा तौर पर अचानक काउंसलिंग मुलतवी कर दी गई, जिसकी वजह से उम्मीदवारों में तशवीश की लहर पाई जाती है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी चारशंबे को नई दिल्ली रवाना होंगे ताकि जुमेरात को होने वाले कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में शिरकत कर सकें। कांग्रेस की आला क़यादत से इनकी मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करने की तवक्को है। खासतौर पर हरियाणा के नतायज और आने वाले महाराष्ट्र और झारखंड इंतखाबात की तैयारियों पर भी तबादला ख्याल का इम्कान है। चीफ मिनिस्टर काबीना की तौसीर नामजद ओहदों को पुर करने पर तबादला ख्याल करेंगे। ताहम मौसम को मद्देनजर रखते हुए इनके दौरे के बारे में अभी तक कोई वजाहत सामने नहीं आई है। पार्टी ज़राए ने यह बात बताई। काबीना की तौसीर काफ़ी अरसे से इल्तिवा का शिकार है और काबीना में जगह पाने की उम्मीद रखने वालों में बेचैनी पाई जा रही है।
تلنگانہ کے جگتیال ضلع کے کورٹلا ٹاؤن میں پیر کی آدھی رات کو ایک نوجوان کے قتل کا واقعہ پیش آیا۔ مقامی افراد کے مطابق کورٹلا کی پرکاشن روڈ کے رہائشی 33 سالہ بوئنی ساگر پر ایلاپور روڈ پر پیر کو آدھی رات کو نامعلوم افراد نے چاقو سے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ شدید زخموں کی وجہ سے ساگر نے موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ واقعے کی اطلاع پر کورٹلا کے سی آئی سورج بابو اور ایس آئی سری کانت موقع پر پہنچے اور قتل کی وجوہات کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اس واقعے کے مکمل حقائق ابھی سامنے نہیں آئے اور پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے۔ ایک خاتون نے شہر حیدرآباد کے گچی بولی پولیس اسٹیشن میں ایک آٹو ڈرائیور کے خلاف منگل کی صبح مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا مقدمہ درج کرایا۔ پولیس کے مطابق خاتون جو امیر پیٹ میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتی ہے، رام چندر پورم کے قریب آٹو میں سوار ہوئی۔ مجید بنڈا کے علاقے میں پہنچ کر آٹو ڈرائیور نے اس پر جنسی حملہ کیا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ ذرائع نے کہا کہ خاتون کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور جانچ جاری ہے۔ ایک 7 سالہ لڑکی کی لاش جس کی ہفتے سے لاپتہ ہونے کی اطلاع ملی تھی، منگل کو میڈچل کے گنڈالا چمپلی میں ایک تھیلے سے برآمد ہوئی۔ لڑکی کا خاندان کام کی تلاش میں تقریباً 7 ماہ قبل عادل آباد سے شہر ہجرت کر آیا تھا اور سورارم میں مقیم تھا۔ اس کے والدین تعمیراتی مزدور ہیں۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ لڑکی 12 اکتوبر کو لاپتہ ہو گئی تھی اور خاندان نے سورارم پولیس میں شکایت درج کرائی۔ مقامی باشندوں کو گنڈلا پوچمپلی کے بسارا گڑھی میں اس کی لاش ایک تھیلے میں ملی۔ اطلاع ملنے پر میڈچل سے پولیس موقع پر پہنچی اور معائنہ کیا۔ سورارم پولیس جو لاپتہ کیس کی تحقیقات کر رہی ہے، جائے حادثہ کا دورہ کیا۔ جائے واردات کی طرف جانے والی سڑکوں کی CCTV فوٹیج کی جانچ کی جا رہی ہے۔ حکام نے کہا کہ جنسی زیادتی سمیت تمام ممکنہ زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ 17 سے 19 اکتوبر تک تلنگانہ میں بعض مقامات پر 30 تا 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار کے ساتھ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے۔ موسمی رپورٹ میں کہا گیا کہ آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران ریاست کے بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آئندہ 5 دنوں کے دوران تلنگانہ میں چند مقامات پر یا بعض مقامات پر ہلکی تا اوسط یا پھر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ریاست میں جنوب مغربی مانسون معمول کے مطابق رہا۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے منگل کو مہاراشٹر اور جھارکھنڈ میں اسمبلی انتخابات کی تواریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ مہاراشٹر میں 288 اسمبلی سیٹوں کے لیے ووٹنگ 20 نومبر کو ایک ہی مرحلے میں ہوگی، جبکہ ووٹوں کی گنتی 23 نومبر کو کی جائے گی۔ جھارکھنڈ میں 2 مرحلوں کے تحت پولنگ ہوگی اور نتائج کا اعلان 23 نومبر کو کیا جائے گا۔ انتخابات کا مقصد ریاستی اسمبلیوں کی تشکیل و نو کرنا ہے۔ یہ انتخابات ملک کی سیاست کے لیے اہم ہیں کیونکہ دونوں ریاستوں میں سیاسی تبدیلیوں کا امکان ہے۔ الیکشن کمیشن نے ووٹر سے درخواست کی ہے کہ اپنی ووٹر ID کو اپڈیٹ کرے اور انتخابات میں بھرپور شرکت کریں تاکہ شفاف اور آزادانہ انتخابات ہو سکیں۔ مہاراشٹر اور جھارکھنڈ میں اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کے پیش نظر انتخابی حکمراں جماعت نے عوام کے لیے کئی دلکش اور اسکیمیں متعارف کروائیں، جن میں خواتین کے لیے ہر ماہ 2000 روپے تک کی نقد امداد اور ٹول ٹیکسز میں چھوٹ شامل ہے۔ ان فیصلوں کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی، جس پر عدالت نے حکومت اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا تاکہ ان اسکیموں کی قانونی حیثیت پر وضاحت حاصل کی جا سکے۔ درخواست میں عدالت سے مطالبہ کیا گیا کہ انتخابات سے عین قبل مفت اسکیموں کے اعلان کو رشوت قرار دیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ ووٹر کو ایک طرح سے رشوت دینا ہے۔ واضح ہے کہ مہاراشٹر سے لے کر جھارکھنڈ تک کئی ایسی اسکیموں اور منصوبوں کا اعلان کیا گیا جن کا مقصد عوام کو اپنی جانب مائل کرنا ہے۔ آندھرا پردیش کے حکمراں جماعت تلگو دیشم پارٹی کے رکن اسمبلی گرجالا جگن موہن نے ریاست میں خواتین کے لیے بس میں مفت سفر کی سہولت کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ مفت سلنڈر اسکیم دیوالی کے تہوار کے بعد نافذ کی جائے گی۔ انہوں نے چتور ضلع میں مختلف پروگراموں میں حصہ لیا۔ اس موقع پر خواتین نے پینشن کی رقم میں اضافہ، راشن کارڈ دینے، مکانات فراہم کرنے کی خواہش کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر بابو نے خواتین کے لیے کئی اسکیمات نافذ کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مفت سلنڈر اسکیم دیوالی سے شروع ہوگی اور دیوالی کے اگلے دن سے خواتین کو RTC بسوں میں مفت سفر کی سہولت شروع کر دی جائے گی۔ مہاراشٹر میں اسمبلی انتخابات کے پیش نظر سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں اور مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لیڈران اپنے حمایتیوں کے ساتھ پارٹیاں بدل رہے ہیں۔ مہاراشٹر میں بھارتیہ جنتا پارٹی سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما کانگریس میں شامل ہو گئے اور کانگریس کے رہنماؤں نے کہا کہ جلد ہی مزید رہنماؤں کی پارٹی میں شمولیت کی امید ہے۔ کانگریس پارٹی کے ریاستی انچارج رمیش چنتھیلا اور ریاستی صدر نانا پٹوله کی موجودگی میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے سابق MLA اور ضلع بلڈھانا کے سابق صدر دھرپد راؤ ساولے، MNS کے ریاستی نائب صدر وٹھل لوکھنڈکر،
ناندیڑ ضلع کے مکھیڑ ڈیگلور علاقے سے بی جے پی کے سابق ایم ایل اے ویناش گھٹے اور ریاست کی کنزیومر ایڈوائزری کمیٹی کے سابق چیئرمین این سی پی کے کمال فاروقی، ترجمان عمر فاروقی، اکولا ضلع کے ونچت بہوجن گھاڑار لیڈر ڈاکٹر رحمان خان، بالاپور کے سابق میئر جمجوس اپنے سینکڑوں کارکنوں کے ساتھ کل رات تلک بھون میں منعقدہ ایک تقریب میں کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ بی آر ایس کے ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی راماراؤ کے خلاف ان کے الزامات پر مقدمہ درج کیا گیا ہے کہ ریاستی حکومت موسی ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی آڑ میں 1.5 لاکھ کروڑ روپے کا گھوٹالہ کر رہی ہے۔ بی آر ایس ایم ایل اے نے الزام لگایا تھا کہ کل رقم میں سے 25,000 کروڑ روپے دہلی بھیجے جا رہے ہیں۔ 2024 کے انتخابات میں عادل آباد لوک سبھا حلقے سے کانگریس کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے والے کانگریس لیڈر اتھرام سگنا کی شکایت کے بعد منگل 15 اکتوبر کو اتنور پولیس اسٹیشن میں کے ٹی آر کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ایگزٹ پولز پر خود کا جائزہ لینے اور ذمہ داری سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے سلسلے میں اٹھائے گئے سوالات بے بنیاد ہیں اور ای وی ایم مکمل طور پر محفوظ ہے۔ چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار نے مہاراشٹر اور جھارکھنڈ اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کرتے ہوئے آج یہاں نرواچن سدن میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ایگزٹ پول کا کوئی مطلب نہیں اور جو رجحانات گنتی کے دن نظر آتے ہیں وہی آنا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے ہی ووٹوں کی گنتی شروع ہوتی ہے ایگزٹ پول کی درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ انتخابات میں ابتدائی طور پر ٹی وی چینلز نے جو ٹرینڈز دیے ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب کمیشن کی ویب سائٹ پر 9:30 پر پہلا ٹرینڈ دیا جاتا ہے تو پھر ووٹوں کی گنتی شروع ہونے کے 10-15 منٹ کے اندر ٹی وی چینل کیسے ٹرینڈ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بعد میں رجحانات بھی ایگزٹ پولز کی طرح غلط ثابت ہوتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ رپورٹرز پولنگ بوتھ کے ارد گرد کی خبریں لے کر اکٹھی کر لیں، لیکن ان کی رپورٹس جلد ہی کیسے الٹی ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ چینل صرف اپنے ایگزٹ پول کو درست ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شملہ میں ٹی سی پی کے پرنسپل سیکرٹری کی عدالت نے ہماچل پردیش کے منڈی میں مسجد کی غیر قانونی تعمیر کو منہدم کرنے سے متعلق میونسپل کارپوریشن کورٹ کے 13 ستمبر کو دیے گئے فیصلے پر روک لگا دی ہے۔ مسجد کی غیر قانونی تعمیر کو اگلے حکم تک گرایا نہیں جائے گا۔ اس معاملے میں ٹی سی پی کے پرنسپل سیکرٹری کی عدالت میں اگلی سماعت 20 اکتوبر کو مقرر کی گئی ہے۔ ان احکامات کی نقل منڈی میونسپل کارپوریشن کو بھی پہنچ گئی ہے۔ میونسپل کارپوریشن کمشنر ایم ایس ایچ رانا نے اس کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی طرف سے دیا گیا فیصلہ روک دیا گیا ہے اور اعلیٰ حکام کے اگلے احکامات تک اس پر کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ آنے والے وقت میں ملنے والے احکامات کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ شوہر سے اٹوٹ محبت کرنے والی خاتون شوہر کی حادثے میں ہلاکت کا صدمہ برداشت نہ کر سکی اور کیڑے مار دوا پی کر خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ آندھرا پردیش کے سریکاکولم ضلع میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ضلع کے کشورا پالیم گاؤں سے تعلق رکھنے والی چنٹی اور سنتا سیتارام پور پنچایت سے تعلق رکھنے والی بھوانی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ 1.5 سال پہلے دونوں شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ چنٹی دسہرہ کے دن ناشتہ لانے کے لیے موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ ایک سڑک حادثے میں وہ ہلاک ہو گیا۔ شوہر کی ہلاکت کی خبر سنتے ہی بھوانی نے اتوار کی صبح زہریلی دوا پی کر خودکشی کی کوشش کی۔ اس کے ارکان خاندان نے فوری طور پر اسے علاج کے لیے سریکاکولم کے سرکاری اسپتال منتقل کیا، جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ اس واقعے سے گاؤں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ بھوانی کی لاش کا پوسٹ مارٹم کر کے اسے ارکان خاندان کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس نے اس واقعے پر الگ الگ کیسز درج کر کے جانچ شروع کر دی ہے۔ ریاست آندھرا پردیش کے سنگنا پلی گاؤں میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ایک لاری ڈرائیور جو ڈیوٹی کے بعد نشے میں تھا راستے میں ایک جگہ بیٹھ گیا کیونکہ وہ نشے کی حالت میں چلنے کے قابل نہیں تھا۔ اچانک جھاڑیوں سے ایک بڑا اژدہا نکلا، اس کے جسم پر چڑھ گیا، لیکن ڈرائیور کو نشے کی وجہ سے کچھ بھی احساس نہ ہوا۔ مقامی لوگوں نے منظر دیکھا، فوراً لکڑیوں کی مدد سے سانپ کو ہٹا کر ڈرائیور کی جان بچائی۔ ڈرائیور کی بے خبری اور سانپ کی موجودگی پر لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا اور وہ ہنس پڑے۔ یہ واقعہ گاؤں والوں کے لیے ناقابل یقین تھا اور ڈرائیور کی بے خبری اور سانپ کے اتنے قریب ہونے کے باوجود اس کی عدم توجہ نے سب کو حیران کر دیا۔ خوش قسمتی سے مقامی افراد کی بروقت مدد نے ایک بڑے حادثے کو ٹال دیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے ہندوستانی وزیر خارجہ اجے شنکر پاکستان پہنچ گئے۔ ایس سی او کا سربراہ اجلاس آج سے اسلام آباد میں ہو رہا ہے، جس میں شرکت کے لیے غیر ملکی سربراہان مملکت اور مندوبین کی پاکستان آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر خارجہ محمد اورنگزیب اور دیگر پاکستانی حکام نے ہندوستانی وزیر خارجہ کا استقبال کیا۔ اس موقع پر روایتی لباس میں ملبوس بچوں نے موجود مہمانوں کو گلدستے پیش کیے۔ اس سے قبل چین، روس اور ایران سمیت دیگر ممالک کے وفود بھی پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ واضح ہے کہ اس سے قبل چین کے وزیر اعظم گزشتہ روز پاکستان تشریف لائے، جن کا پاکستانی ہم منصب شہباز شریف اور کابینہ نے پرتپاک استقبال کیا تھا۔ ان کی آمد پر نور خان ایئر بیس پر توپوں کی سلامی، جبکہ وزیر اعظم ہاؤس میں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔
اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے منگل کے روز جاری ایک بیان میں باور کرایا کہ اسرائیل امریکہ کی بات سن رہا ہے مگر وہ قومی مفاد کی بنیاد پر اپنے فیصلے خود کرے گا۔ اس مختصر بیان کے سامنے آنے سے قبل امریکی اور اسرائیلی ذرائع نے انکشاف کیا تھا کہ نتن یاہو نے امریکی صدر جو بائیڈن کو آگاہ کر دیا ہے کہ ان کے ملک کی جانب سے ایران کے 1 اکتوبر کے حملے کا رد عمل ایران کے اندر فوجی اہداف تک محدود رہے گا جن میں جوہری یا تیل کی تنصیبات شامل نہیں ہوں گی۔ یہ بات امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے بتائی۔ ادھر نتن یاہو کے قریبی اسرائیلی ذمہ دار نے انکشاف کیا کہ آخر الذکر اسرائیل کے آئندہ حملے کے حوالے سے امریکی ذمہ داروں کے ساتھ مشاورت جاری ہے مگر وہ واشنگٹن کی جانب سے گرین سگنل کا انتظار ہرگز نہیں کرے گا۔ کیوبا میں سینکڑوں شہریوں نے کیوبا کے صدر میگوئل ڈیاز کینیل اور دیگر لیڈران نے دارالحکومت ہوانا میں غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مارچ کیا اور اسرائیل کے فوجی آپریشن کی مذمت کی۔ مظاہرین نے، جن میں کیوبا میں رہائش پذیر 250 فلسطینی طب کے طلباء بھی شامل تھے، اپنے ہاتھوں میں بینر لیے تھے جن پر فلسطین زندہ باد کے نعرے قلم بند تھے۔ کیوبا کے صدر نے مارچ کے دوران فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے خفیہ بھی زیب تن کیا تھا۔ یورپی یونین نے پیر کو ایرانی حکام پاسداران انقلاب کے عہدیداروں اور ایران ایئر لائنز سمیت دیگر کئی اداروں پر پابندیاں عائد کر دی ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ایران پر پابندیوں کی وجہ روس کو یوکرین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے میزائلوں اور ڈرونز کی منتقلی کا الزام بیان کی گئی ہے۔ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ نے ایران ایئر لائن سمیت 7 اداروں، نائب وزیر دفاع سید حمزہ قلندری اور پاسداران انقلاب کے القدس فورس کے اعلیٰ عہدیداروں سمیت 7 افراد پر پابندیوں کی منظوری دی ہے۔ انڈونیشیا نے یہاں یمن، فلسطین اور سوڈان میں پناہ گزینوں کے لیے 30 لاکھ امریکی ڈالر کی انسانی امداد بھیجی۔ جکارتا کے ایک ہوائی اڈے پر ایک پریس کانفرنس کے دوران نیشنل ڈیزاسٹر میٹیگیشن ایجنسی کے سربراہ سہاریانتو نے کہا، پیر اکتوبر 14 کو یہ امداد یمن میں تباہی کے تقریباً 2,70,000 متاثرین، ہیضے سے متاثرہ افراد، سیلاب سے متاثر ہونے والے تقریباً 4,90,000 افراد اور تقریباً 1.9 ملین فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے تھی جو پولیو کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ اللہ حافظ۔